Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. They have proved that they are not men of diplomacy, and they only understand the language of threat and force. Let's wait for our response. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अभी आपने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इराक के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू सुनी। अमेरिका भी कूद पड़ा है, जो मशरिक़ वस्ता में जंग छिड़ी हुई है ईरान और इसराइल के दरमियान। अमेरिका की जानिब से बड़ा हमला किया गया है ईरान की जौहरी तनसीबात पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उसी का ऐलान कर रहे थे जब उन्होंने कौम से खिताब किया और धमका रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि ईरान मुज़ाकरात की बेस पे, वगरना इससे ज़्यादा बेरहमाना जो है वो अटैक्स होंगे। ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया है, कल भी क्योंकि 2 रोज़ा ओआईसी वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ सवाल जवाब भी हुआ। इराक के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि जारियत की गई है अमेरिका की जानिब से और ईरान जो है वो हक़ के दिफा रखता है। इस हवाले से हर ऑप्शंस उनके सामने टेबल पर मौजूद हैं और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वो रूस जा रहे हैं और कल सुबह रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात तय है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है ईरान के सदर से, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से जो हमले किए गए हैं इसकी मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि जो अब तक जानों का ज़िया हुआ है ईरान इसराइल वॉर में और अब अमेरिका भी बीच में आ गया है, उसके लिए भी अफसोस इज़हार किया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अमन में तामीरी किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान मौजूद है। ईरान की आवाम के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है और पाकिस्तान उनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने भी एक्स पे पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे कि ईरान की रिक्वेस्ट पे चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है और आज पाकिस्तान के तो रात का टाइम होगा, न्यूयॉर्क टाइम में आफ्टरनून में ये इजलास होने जा रहा है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बहुत सी तवक्कुआत भी अपनी प्रेसर में लगाई थी कि यूएन को देखना होगा क्योंकि ये रेड लाइन है। जौहरी तनसीबात पर हमला जो है वो रेड लाइन है, पहले इसराइल ने किया, अमेरिका ने उस अमल को दोहराया है। मशरिक़ वस्ता में क्या जंग मज़ीद आगे फैलेगी, ईरान के पास क्या ऑप्शंस है? और अमेरिका की जानिब से उनके वज़ीर दिफा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके वज़ीर ख़ारजा का भी बयान आया कि हम ईरान के साथ जंग नहीं कर रहे, हमने सिर्फ तनसीबात पर हमला किया है, क्योंकि उनके बकौल ईरान को न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। अगरचे ईरान ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि सिविलियन न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए उनका प्रोग्राम है और वो एटम बम नहीं बनाना चाहते। इस सुलगते हुए मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे और 3 निहायत जो उम्दा एक्सपर्ट्स हैं शरीक की गुफ्तगू का तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने। ऑब्वियसली अफवाज पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ रहा है, सफ़ीर भी रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया तारिक रशीद साहब प्रोग्राम सचते में वक्त देने का। मुझे ज्वाइन किया जौहर सलीम साहब ने, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वर्ल्ड डिप्लोमेसी के हवाले से। आपका सर बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अमेरिका ने पहली मरतबा B-2 बॉम्बर्स के जो बंकर बस्टर्स मिसाइल हैं वो दागे हैं ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पे। इनसे जानेंगे कि इतनी लंबी उड़ान उन्होंने भरी और जो बताया जा रहा है कि भारत की भी एयर स्पेस यूज़ की, उस हवाले से भी जानेंगे। और फिर टोमाहॉक मिसाइल्स भी मारे गए हैं। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं तारिक रशीद साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पहले तो अमेरिका के सदर ने ऐलान किया था कि वो 2 हफ्तों के बाद फैसला करेंगे कि क्या अमेरिका इस वॉर में ईरान पे हमला करता है या नहीं, लेकिन अचानक ही उन्होंने हमले कर डाले और वो कह रहे थे जो ऑपरेशन है वो बड़ा प्रिसाइज था और उनके बकौल उन्होंने जो ईरान की 3 एटमी साइट्स थी उनको तबाह कर दिया है। आप क्या कहेंगे, ये जो अमेरिका की जानिब से हमला किया गया है, इसराइली वज़ीर आज़म ने इसको वेलकम किया है, बहुत से ममालिक ने इसको कंडेम किया है पाकिस्तान समेत,
یور تھاٹس اباؤٹ اٹ. آپ سمجھتے تھے کہ امریکہ اس ٹائم پر حملہ کر دے گا, جو کہ انہوں نے کہ صدر نے کہا تھا ایسا نہیں کرے گا, 2 ہفتوں بعد فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں تمام جو تھنکر تھے, تھنک ٹینک تھے یا بات چیت اینالسٹ کر رہے تھے, وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا سپر پاور ہے یونی پولر ورلڈ میں, اور وہ کہہ کے اپنے بیانات سے ایک دن میں مکر جائے گا اور بالکل 360 ڈگری یا 180 ڈگری ٹرن لے لے گا. یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. دیکھیں ہمیں ہماری انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی ریسنٹلی, مارکہ حق اور بیان مرسوس, تو آپ یہ دیکھیں ہمیں بھی ایک دن پہلے کہا گیا کہ یہ آپ کا اور انڈیا کا معاملہ ہے. بالکل. جب ہم نے رسپونڈ دیا, ان کو ناکو چنے چبائے اور ان کو پیرالائسس کریٹ ان پہ کیا, تو پھر فوراً ایک دن بعد سانس چینج کیا اور صلح کروا دی. اور جس کا 14-13 دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ایٹمی جنگ ہونے والی تھی, میں نے رکوائی ہے. مڈل ایسٹ کے 3 دن کے دورے پہ آئے تھے, 10 دفعہ نام لیا تھا پاکستان کا کہ پاکستان از اے گریٹ نیشن, ونڈرفل پیپل. اور ابھی بھی جب ہمارے فیلڈ مارشل مل کر آئے تو کہہ رہے ہیں کہ آئی لو پاکستان. اور یہاں پہ بھی دیکھیں ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں 2 ہفتے ٹائم دیا ہے, اور انہی کے بحث پہ وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے دیکھیں جنیوا میں, جی, بلکہ کہا بھی ایران کہ ہم تو ٹیبل پہ تھے, اور ان کے اتحادیوں کو بھی انڈرمائن کیا ہے. اس میں دیکھیں یو کے فارن منسٹر, جرمنی کے تھے, فرانس کے تھے, ای یو کے تھے, بات چیت کر رہے تھے. ان کو بھی ڈس ریگارڈ کیا, اور ان کو بھی ایک امبیرسمنٹ ہوئی کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں, آپ پیچھے سے چڑھ دوڑے ہیں, اور اس میں ان کی ایٹمی تصمیمات پہ حملے کر دیے, ڈسپائٹ کہ وہ این پی ٹی کا ممبر ہے. جی. اور یہ جو سائٹ پہ حملے ہوئے ہیں یہ آئی اے ای کے انڈر, اس کی انسپیکشن کے انڈر تھے, وہ اس کو مانیٹر کرتے رہے بیٹھ کے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جنگ نہیں چھیڑی. یہ جنگ نہیں ہے بھائی. 200 ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیل نے حملہ کر دیا ان کے اوپر, تو 200 ہتھیارے اگر آپ حملہ کر دیں کسی ملک پہ تو یہ جنگ نہیں تو اور کیا ہے. اور اسرائیل تو چاہ رہا تھا کہ جنگ میں شامل ہوں, اور ایران بڑی ریسٹرینٹ شو کر رہا تھا, وہ صرف اسرائیل پہ اٹیک کر رہا تھا, اور اس میں اس کو تیزی لانی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے بڑی غلطی کی. جیسے ہم نے پہلے دن سے بھرپور جواب دیا تھا, ایران کو ایک بھرپور جواب دینا چاہیے تھا اس کو. وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے جو 3 لیئرڈ ڈیفنس ہے, اس میں آئرن ڈوم ہے, ڈیوڈ سلنگ, ایرو 2-3, پیٹریاٹ, تھیڈ وغیرہ, تو ان کو نیوٹرلائز کریں, ان کو چیک کریں, ان کے لوپ ہول دیکھیں. لیکن آج جو کیا حملہ خیبر شکن, اس سے تو کافی تباہی مچائی ہے اسرائیل پہ, ایران چاہیے اور مچانی چاہیے ان کو. اور دیکھیں ان کے جو میزائل ہیں, جیسے اس میں سجیل ہے, وہ ابھی تک فائر نہیں ہوا, اور اس میں رضوان فائر نہیں ہوا. تو جو بھی کچھ ان کے پاس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے ابھی تک اتنا جو ڈیفائی کیا ہے, ان کے پاس ضرور کوئی ایسی کیپیبلٹی ہے جو انہوں نے ابھی تک رکھی ہوئی ہے. اور یہاں سے بھی فسائل مٹیریل, جیسے آئی اے ای نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی تابکاری اثرات نہیں ملے, تو وہ کہاں چیز چلی گئی. دیٹ مینس کہ نکال کے لے گئے. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ 1,500 کلومیٹر ان کی لینتھ ہے, اور 1450 کلومیٹر ان کی وڈتھ ہے. ایران کا جو بہت بڑا ملک ہے, بگ کنٹری. تو میرا خیال ایران کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے, اور ایران کے پاس نو اور نیور کی سچویشن ہے. نو اور نیور کی. جارج سلیم صاحب, سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے بات کی میجر جنرل طارق رشید صاحب نے, ہم نے کل بھی شو کیا, جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے اور کچھ مثبت پیش رفت بھی تھی, اور اس پہ اتفاق کا اظہار کیا گیا تھا کہ مذاکرات کو جاری رکھنا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس جنگ کے جو اسٹیو وٹکاف ہیں, ان کی بھی بات چیت رہی ہے عباس عراقچی سے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ کیا گیا, اور اس کے بعد پھر صدر ٹرمپ کا کہنا کہ اب ایران امن کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پہ دوبارہ آ جائے؟ جی, میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, جو میں اپنے کامنٹس میں کہتا بھی رہا ہوں, کہ ایک تو خیر یہ کوآرڈینیٹڈ جو ہے اسٹریٹجی تھی. اچھا. کیونکہ دیکھیں یہ الٹیمیٹم جو ہے یہ اسرائیل کی طرف سے تو نہیں آیا تھا, یہ الٹیمیٹم جو ہے 2 مہینے پہلے ٹرمپ کی طرف سے آیا تھا, جو انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا 60 دن کا, اور 60 دن کا, اور انہوں نے جو ہے خط لکھا تھا سپریم لیڈر کو, اور کہا تھا اگر آپ نے 60 دن کے اندر یہ نہیں کیا تو پھر ہم اسٹرائکس کریں گے, اور مل کے ظاہر اسرائیل کے ساتھ کرنے تھے. تو اس وقت سے وہ کوآرڈینیٹڈ تھی. ابھی جو انہوں نے یہ بیان دیا 2 ہفتے کا کہ جی 2 ہفتے, تو وہ بھی بڑا دلچسپ تھا, کیونکہ اس میں بیان کے اگر لفظوں پہ شاید کئی بار وہ غور اتنا نہیں کیا سب نے. وہ لفظ یہ تھے کہ آئی ول ڈیسائڈ ود ان 2 weeks. یہ نہیں تھا کہ 2 ہفتے بعد کروں گا. It meant 24 hours? مطلب کل یہ بیان دیا اس کے 24 گھنٹے سے کم میں. سو وہ ڈیفلیکشن بھی تھا نا اس سینس میں. ود ان 2 weeks کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے دن یا آخری دن, تو وہ ڈیفلیکشن تھا, کیونکہ وہ تیارے تو آپ کو پتا وہاں سے چل پڑے تھے, وہ ساری تیاریاں تو ہو رہی تھیں آلریڈی جو ان سے ہے, کیونکہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ ابھی کہیں تو گھنٹے بعد وہ بمبنگ ہو جائے. تو وہ تو ساری چیز جو ہے نا بیسیکلی ان پروسیس تھی آلریڈی جب انہوں نے یہ کہا. تو تھوڑا سا ڈیفلیکٹ کرنا بھی مقصد تھا اس کا. اور اس سے پہلے بھی جب یہ مذاکرات ہوئے, اس کے 5 راؤنڈز ہوئے ہیں,
چھٹا راؤنڈ شروع ہونا تھا تو اس سے پہلے ہی پھر یہ جی 2 دن پہلے جمعے کو اسرائیل نے حملہ کر دیا. اچھا اس مذاکرات میں بھی دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ شروع کے جو راؤنڈز تھے اس میں انہوں نے کہا جی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس میں تھوڑی سی ایران کو لگ رہا تھا کہ امریکہ تھوڑی کنسیشن بھی دکھا رہا ہے, پر اچانک وہ ساری جو ہے نا جو لچک تھی وہ ختم ہوگی اور انہوں نے کہا یہ زیرو اب دیکھیں زیرو انریچمنٹ کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے سارے انریچمنٹ پلانٹس جو ہیں وہ ڈسیبل کرنے پڑیں گے, آپ کے سارے سینٹریفیوجز جو سے ہیں وہ انڈر انٹرنیشنل انسپیکشنز وہ پھر ان کو ڈسیبل کرنا پڑے گا. تو وہ تو پھر ایران کے لیے ظاہر ہے وہ تو ان کی پالیسی میں ہمیشہ بھی رہا کہ ہم نہیں کریں گے, ہم ایک سویلین نیوکلیر پروگرام اپنا جاری رکھیں گے. تو مطلب یہ کہ ان کو کوئی راستہ نہیں دیا گیا اور یہ کلیئر تھا کہ یہ اسی طرف آنا ہے, اسٹرائکس کی طرف ہی. اب جب یہ کرنا تھا تو 3 آبجیکٹیوز تھے امریکہ کے اور اسرائیل کے. اس میں ایک آبجیکٹیو تو یہ تھا کہ ایران کی جو ہے نا ایز اے ریجنل پاور جو اس کی ہے اسٹیٹس اس کا جو بیس تھی بیسیکلی اس چیز پہ, ایک تو اس کے ریسورسز پہ, بٹ دوسرا بیس تھی کہ وہ جو مزاحمتی گروپس کو سپورٹ کر رہا تھا نا, وہ جو ایک رنگ آف ریزسٹنس اس نے وہاں پہ بنایا ہوا تھا نا, حماس, حزب اللہ اور باقی سیرین گورنمنٹ بشار الاسد کی, اور پھر عراق میں بھی گروپس تھے. اچھا ان کو انہوں نے پہلے ہی سسٹمیٹیکلی ایک کے بعد ایک ساروں کو انہوں نے انفیکٹو کر دیا, تو وہ رنگ آف ریزسٹنس ختم ہوگی. اچھا اس کے ختم ہونے سے ایران کی سب سے بڑی ریٹیلیشن بھی ختم ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے اگر یہ اسرائیلی اٹیک نہیں کرتے تھے اور امریکنز ان کو روک دیتے تھے تو اس کی وجہ ایران کی اپنی کیپیسٹی نہیں ہوتی تھی, اس کی وجہ وہ ہوتی تھی کیونکہ وہ اسرائیل کے بالکل ساتھ ہی ہیں. تو وہ جو راکٹس وغیرہ جو ہیں اور وہ تو ہزاروں کی تعداد میں بھی پھینک سکتے ہیں نا, تو وہ زیادہ ان کے لیے مشکل ہے. اور پھر یہ تھا کہ وہ بہت سے ایکٹس کر سکتے تھے ڈفرینٹ قسم کے. جب وہ ختم ہوا ہے تو ایران کی جو اپنی انٹرنل کیپیسٹی ہے اس میں دیکھیں ایئر فورس ان کے پاس ہے کوئی نہیں, ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں کیونکہ ظاہر سینکشنز کا شکار رہے ہیں اینڈ ایوری تھنگ, ساری ریلائنس ان کی صرف میزلز کے اوپر تھی. اچھا یہ میزلز جو ہے نا امریکن سے جب پچھلی بار ایکسچینج ہوا تھا اکتوبر میں, جب ان کا آپس میں ایکسچینج ہوا ہے اسی وقت انہوں نے آ کے تو ان کی جو ہے نا وہ جو باقی رہی صحیح ایئر ڈیفنس تھی وہ ختم کر دی تھی. اس وقت S-300 سسٹمز تھے ان کے پاس جو رشیا سے لیے تھے. اب اس کے پاس پتا تھا کہ ان کے پاس ڈیفنس تو ہے, اس سے سارے سسٹمیٹک ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا. تو اس بار تو کچھ تھا نہیں ٹوٹل, وہ آ کے اپنی مرضی, پھر انہوں نے دیکھا انٹیلیجنس وہاں پہ ایسا انہوں نے آپریشن سیٹ اپ کیے پہلے دن جو تھا, یا اور ظاہر اس کی تیاری پہلے سے ہوئی ہوگی. تو وہ مطلب ان کے سارے لوگ موجود تھے وہاں پہ کہ انہوں نے جس طرح کہ وہ سارے ٹیک آؤٹ کیے, ساری ہائی کمانڈز, ملٹری انٹیلیجنس, سائنٹسٹ وغیرہ سارے. اب اس طرح کے جو اپریٹس ہے ایران کا اسرائیل میں تو نہیں ہے, تو بالکل ایک لاپ سائڈڈ تھی جو ہے نا یہ ساری جو کیپیسٹیز تھی دونوں سائڈ پہ. میزلس پہ اب ایران کا کیونکہ انحصار بہت زیادہ ہے, 90% تو وہ روک لیتے ہیں جو ہے نا, لیکن جو 10% نہیں روک سکتے وہ بھی اچھی خاصی تھوڑی تباہی مچاتے ہیں. وہ تباہی لیکن ایسی ہے جو ادھر کی جو سٹیزنری جو عوام ہے اس وقت ان کو انہوں نے مینٹلی تیار کیا ہوا ہے کہ جی دیکھیں یہ بہت ضروری ہے بیکاز ایران کا نیوکلیر پروگرام آپ کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. تو ابھی تک جو میں نے میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں جو امریکن اخباروں وغیرہ میں آئی ہے, وہاں کے سرویز وغیرہ بھی ہوئے ہیں, تو لوگ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے اس قسم کا ریاکشن نہیں ہے, لیکن یہ کیپیسٹی بھی آہستہ آہستہ ایروڈ کر رہے ہیں. وہ 50% کے قریب انہوں نے یہ لانچنگ سائٹس جو ہے نا ڈسٹروائے کر دی ہیں. لیکن سر اس پہ میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا, میں ایئر مارشل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں کہ آپشنز کے حوالے سے آپ کے سامنے دوبارہ میں لوٹ کے آؤں گا. اجاز ملک صاحب ذرا بتائیے گا ہمارے ویورز کو, B-2 بامبرز کا استعمال کیا گیا ہے, بنکر بسٹرز جو ہیں, میزائلز مارے گئے ہیں, ٹوما ہاک میزائلز بھی مارے گئے ہیں, دور سے انہوں نے اڑان بھری ہے جو میڈیا رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں, اور پھر آ کر ایران میں انہوں نے کارروائی کی ہے. بتائیے گا, اور یہ بھی خبریں ہیں کہ بھارتی ایئر سپیس بھی انہوں نے یوز کی ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں B-2 بامبرز کا استعمال, اور ایئر جو پار ہے ایران کی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے, جو کہ واقعتاً نہیں ہے کیونکہ ورنہ اسرائیلی اور امریکی جہاز آ کے بمباری کر رہے ہیں, اور ان کے آج جنرل امریکن کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ریزسٹنس یا مخالفت کا سامنا کرنا نہیں پڑا. ایران کے پاس ملٹریلی کیا آپشنز ہیں, کیا نیول آپشن ہے یا میزائلز پر ہی اکتفا رکھیں گے؟ ایران کے پاس دیکھیے ایئر فورس تو ان کے پاس اگر سٹرائک کیپیبلٹی آپ کہیں تو وہ تو ان کے پاس نہیں ہے, اور تھی نہیں شروع سے, کیونکہ وہ جو ان کے اپنے سسٹم سے وہ آبسلیٹ ہو گئے, اور ان حالات میں ان کو نئے سسٹمز جو ہیں وہ ظاہر ہے پابندیوں کی وجہ سے وہ کہیں مل نہیں سکتے تھے. تو اب انہوں نے جو اسٹریٹجائز کیا وہ یہ اس assumption پہ تھا کہ ایون اگر ان کے پاس جہاز ہوتے بھی تو ان کو وہ فرینڈلی انوائرمنٹ اویلیبل نہیں تھی کہ وہ دوسرے ملکوں کے اوپر سے ان کی ایئر سپیس کو استعمال کرتے ہوئے جا کے اسرائیل پہ اٹیک کرتے. جی تو انہوں نے میرا خیال ہے بہتر, کاسٹ افیکٹو اور پوٹنٹ آپشن لی
اور وہ انڈیجنس پروڈکشن تھی میزائل سسٹم کی جو کہ انہوں نے استعمال کیے ہیں. اور باوجود اس کے کہ اس میں سے ایک میجورٹی جیسے ابھی ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب فرما رہے تھے کہ وہ انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جو ریزیڈیول پار بھی وہاں جا کے اپلائی ہوتی ہے 10, 15, 20%, 10% تو وہ خود اسرائیلی مانتے ہیں, تو اس سے وہاں پر ایک ڈیوسٹیشن تو ہو رہی ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے بڑی جو عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں وہ مین لینڈ اسرائیل میں عوام نے کبھی اس طرح کی کسی جو ہے شدید حملہ آور کا وہاں ان کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. تو جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ امریکہ نے ایئر سپیس کہاں استعمال کی, میرے خیال میں چونکہ ہمارے پاس ابھی کوئی کریڈیبل ان کی راؤٹنگ کا یا کوئی ایسا وہ نہیں ہے ایویڈنس, تو یہ کہنا کہ انہوں نے انڈین ایئر سپیس استعمال کی وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں انڈین اوشن سے, وہاں سے وہ انٹرنیشنل واٹر سے ہوتے ہوئے وہ آسانی سے ایرانین ٹارگٹس کو انگیج کر سکتے ہیں. اچھا, اب سر یہ بتائے گا کہ جو B-2 بامبرز کے بنکر بسٹر تھے, آپ سمجھتے ہیں جو امریکی صدر نے کلیم کیا کہ انہوں نے بالکل تباہ کر دیا ہے, وہ پینیٹریشن کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر پائے ہوں گے؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیے جی, جو ایک لاجک ہے, جو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بنکر بسٹر تو 30 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے. جب ایران اپنا پروگرام انہوں نے انیشیٹ کیا ہوگا, اس وقت بھی جب انہوں نے اپنی انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ڈیولپ کی ہوں گی, تو ایک لاجیکل تھاٹ پروسیس کے مطابق ان کو جو اس وقت کی تھریٹ سی, اور وہ امریکہ ان کی تھریٹ پرائرٹیز میں امریکہ اور اسرائیل دونوں نمبر 1 پہ آتے ہیں, کیونکہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو ایک ہی سکے کے 2 رخ سمجھتے ہیں. تو ان کو چاہیے, اگر میں ان کی جگہ ہوں یا ایک کامن لاجک سے اگر آپ ایزیوم کریں, تو ان کو جو اپنی فیسلٹیز ہیں وہ بنکر بسٹر کی جو پینیٹریشن کیپیسٹی ہے اس سے کہیں نیچے بنانی چاہیے, اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی سبسٹینشیل ان کو کوئی نقصان پہنچا ہوگا. اچھا جنرل صاحب, آپشنز پہ آ رہے ہیں. اپنا ہرموز وہ بڑا کرٹیکل ایک پوائنٹ ہے, دنیا کی 20% جو انرجی کوریڈور ہے وہ وہاں سے ہو کے ٹینکرز جاتے ہیں, چاہے وہ پیٹرول ہے یا آپ گیس ہے. ایران کے پاس یہ آپشن ہے, اور کیا یہ ڈویبل آپشن ہے ان کی نیول پار کو دیکھتے ہوئے؟ کیونکہ جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ نے تو اس کی بندش کے حوالے سے توثیق کی ہے. اب جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو روحانی پیشوا ہیں آیت اللہ خامنئی سے, وہ اس کی اپروول دیں گے تو ایران آگے بڑھے گا. کیا یہ آپشن ٹیبل پہ ایران کی اس وقت ہوگی؟ آئی تھنک اس کے ایران کو بالکل یہ آپشن انہوں نے میرے خیال میں تو اناؤنس کر دی ہے. اچھا, کہ ہم اب نائز ہرمز کو یا اسٹیٹ آف ہرمز کو بند کریں گے. اب دیکھیں اسٹیٹ آف جو پرشین گلف ہے یہ 370 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے, اور تقریباً 175 کلومیٹر یہ چوڑا ہے یہ. لیکن جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز وہاں پہ ایکچولی 10 کلومیٹر کی اس کی بن جاتی ہے ٹوٹل ویڈتھ. 3 کلومیٹر میں شپ جاتے ہیں, 3 کلومیٹر سے آتی ہے, اور بیچ میں 1 کلومیٹر کا گیپ رکھا ہوا ہے اس کو. اور ایران کی اسٹرینتھ مزل کے بعد ان کی نیوی ہے. اچھا, ان کی دیکھیں 25 سے 27 آبدوزیں ہیں جن کا ابھی تک ذکر نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد ریسنٹلی ایک ویڈیو کلپ ہم نے دیکھا جو ایران نے آفیشیلی اس کو لانچ کیا ہے یا اس کو میڈیا میں سرکولیٹ کیا ہے, کہ ان کا انڈر گراؤنڈ نیول بیس ہے جس میں ان کی سینکڑوں جو میزائل اسالٹ بوٹس ہیں. اور امریکہ کے اس وقت دیکھیں 35 سے 40 ہزار ٹروپس پرشین گلف کے اندر ہیں. امریکہ کے 13,000 ٹروپس ان کے جو ہیں اس وقت کویت میں. سب سے بڑا ان کا اسٹیجنگ جو بیس ہے وہ کویت میں ہے. 10,000 ان کے ایئر فورس کے لوگ قطر میں, 7,000 ان کے جو ہیں بحرین میں, اور 3,500 سے 4,000 ان کے لوگ جو ہیں وہ UAE میں. اور ان کے F-35 اس کے اندر ہے, اور F-15 ہے, F-22 کا بھی میں سن رہا تھا, F-22 ریپٹر اس کے اندر ہے, ایئر ٹو ایئر ریفیولر اندر ہے, اور 2 ان کے ایئر کرافٹ کیریئر اس پرشین گلف میں. ایک جو ہے عربین سی میں ہے, تیسرا, چوتھا ان کا ریڈ سی میں ہے, 5واں ان کا ایسٹرن میڈیٹرینین میں ہے. تو انہوں نے بہت بڑی ڈپلائمنٹ کر دی ہے, اور یہ ساری ایٹ سٹیک ہے. اور یہ ڈپلائمنٹ جو ہے مین لینڈ امریکہ سے آپ دیکھیں 7-8 ہزار کم از کم کلومیٹر دور ہے. جی, اور یہ جو پرشین گلف ہے یہ تو بالکل ان کے میزائلوں کے رینج میں ہے.
یہ تو ایران بڑا ریسٹرینٹ شو کر رہا تھا کہ تاکہ امریکہ ڈائریکٹ انوالو نہ ہو. جی وہ ان کا فوکس اسرائیل پہ تھا. بالکل اس کو تھوڑا سا اس میں تیزی ان کو دکھانی چاہیے تھی, اور اس میں نیتن یاہو نے بڑی کامیابی اور چلاکی کے ساتھ امریکہ کو فورس کیا. اور جیسے آپ نے دیکھی ہے کچھ, لیکن اب امریکہ میں بھی کچھ احتجاج ہو رہا ہے. برنی سینڈرز نے باقاعدہ ان کے جلسے میں جب یہ پتہ چلا تو نعرے لگے کہ وی ڈونٹ وانٹ وار انادر وار. اور ٹرمپ صاحب اسی بیانی پہ تو آئے تھے امن کرائیں گے, جنگیں ختم کروں گا, میں غزہ میں امن لاؤں گا, میں یوکرین کی وار 1 ہفتے میں ختم کر دوں گا, اور پھر لیٹلی کہہ رہے ہیں کشمیر کے بھی میں ثالثی کروں گا. تو جو دیکھیں ٹرمپ نے کہا اب اس کے بالکل الٹا یہ کر رہے ہیں, اور یہ ان کے اسٹیچر کے پہ جاتا نہیں ہے کہ ایک ورلڈ کی سپر پاور کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہ یہ کہہ رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نیول جو ہے وار پاور یہ ابھی دیکھیں کافی ہے. دیکھیں اگر ایران نے یہ اپنی جو اس کی اسٹرینتھ نئے ہرموز کو اگر کرتے ہیں تو یہ چوکنگ پوائنٹ بن سکتا ہے. بالکل بنے گا, اور اگر ایران نے اپنی جو اس کی اسٹرینتھ ہے اگر ابھی بھی یوز نہیں کری تو کبھی بھی نہیں کر سکے گا, اور یہ رجیم بھی انڈرمائن ہوگی, ایران ایز اے کنٹری بھی انڈرمائن ہوگا. اور دیکھیں ریسنٹلی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے انوار بھائی کہ وہ چلیں گے, جا رہے ہیں روس. جی وہ کل روس کس لیے جا رہے ہیں پورے اس وقت جب ان کو اپنی پڑھی سروائیول کی پڑھی ہوئی ہے, وہ روس جا رہے ہیں. روس کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. روس سے انہوں نے جنوری میں 20 سالہ معاہدہ کیا تھا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا. وہ اس پہ کیا تھا کہ ہماری ملٹری کولیبوریشن ہوگی, ہم کٹھے ایکسرسائزز کریں گے, ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. تو ان کے پاس گئے. میرا خیال ابھی تک جو ریسٹرینٹ شو کیا تھا ان کے پاس اگر کیپیبلٹی نہیں ہے تو پھر اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. انہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں نیگوسیشن میں کوئی ڈیل کر لینی چاہیے تھی. اتنی زیادہ ڈیفائنٹ, اتنی زیادہ اپنی تباہی اور بربادی, اتنی زیادہ سبکی, وہ انہیں کوئی جواب دینا ہوگا. اگر یہ رجیم نہ دے سکی تو پھر یہ رجیم انڈرمائن ہو جائے گی. جو یمنی حوثیز ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے ان کو سپورٹ کرنے کا. جوہر سلیم صاحب سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں رشین پریزیڈنٹ سے, انہوں نے کہا ہے ان کی کل ملاقات طے ہے, روس اس میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے میں تو بہت دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں اس پہ, جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا ہے کہ اس میں آخر میں چائنا اور رشیا کا جو رول ہے نا وہ سب سے اہم ہوگا. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں جب سیریا میں ہوا, سیریا 1 جب ان کو بشار الاسد کو انہوں نے گرانے کی کوشش کی اس کی رجیم, تو ایک سٹیج پہ تو لگ رہا تھا کہ گر جائے گی. پھر رشیا بیچ میں آ گیا, چائنا بیچ میں آ گیا, اور وہ دیکھیں پھر ایسا لانگ ڈراؤن ہوا, لمبا چلا کہ نہیں ہوا. لیکن جب دوسری بار انہوں نے کوشش کی تو چائنا اور رشیا بیچ میں نہیں آئے اور وہ گر گئی. تو وہ جو ہے نا ان سم ویز آئی تھنک وہ ایگزامپل ہے. چائنا رشیا جہاں تک ان کی اپنی انڈیجنس کیپیسٹی کا تعلق ہے, تو امریکہ کی جس طرح کی نیول کیپیسٹی ہے اس میں, جس طرح بالکل جو ہے نا جنرل صاحب نے ذکر بھی کیا, میں نے تو خود دیکھا ہے. میں امریکہ کے 2 ایئرکرافٹ کیریئرز جو ہے میں نے وزٹ کیے. میں بحرین میں امبیسڈر تھا, تو وہ ہمیں بلاتے تھے امبیسڈرز کو نا ایئرکرافٹ کیریئر وزٹ کرنے کے لیے. جو ان کی دیکھیں ایک ایئرکرافٹ کیریئر کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ملکوں کی جو ہے نا فوج سے زیادہ ہوتی ہے. جی اس میں جو جس طرح کی اسٹرائک کیپیسٹی ہوتی, ایران کی نیول اگر انہوں نے پچ کی نا, آئی پرسنلی تھنک کہ وہ وہی حالت ہوئے گی جو ایران کے اندر ہو رہی ہے, وہ زیادہ نہیں جو ہے ریزسٹ کر سکے. اور امریکنز نے اپنی وارشپس لے آئے ہیں پرشین گلف میں. ایگزیکٹلی, باقی بھی ملک اپنے ایسٹس لے آئے ہیں یورپینز. وہ تو ایک بالکل لاپ سائڈڈ چیز ہوگی. کچھ دن ایران بلاک کرے گا, اس کے بعد پھر بہت ہی زیادہ اس کے ریپرکشنز بڑے خطرناک ہوں گے میرے خیال میں. اسی طرح اگر انہوں نے ان کی بیسس پہ اٹیک کیا امریکنز کی, تو پھر جو ہے نا پھر ظاہر امریکنز ول گو ان اے بگ وے. اور دیکھیں ایک ملک میں جب آپ کو ایئر سپریمیسی حاصل ہے, وہاں پہ کوئی ایئر ڈیفینس ہی نہیں ہے, ایٹ ول آپ اٹیک کر سکتے ہیں. اور پھر جس طرح کی ٹیکنالوجیز اب اویلیبل ہیں نا, اس میں بہت مشکل ہو جائے گا. آئی تھنک جو اصل چیز ہے اس وقت وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ چائنا اور رشیا کیا اسٹینڈس لیتے ہیں نا, اور خصوصاً رشیا میں دیکھیں میدویدیو نے ایک بات کی ہے جو ان کے فارمر پریزیڈنٹ تھے, جس نے کہا کہ جی ایران کو کوئی دوسرے ملک بھی تو نیوکلیر جو ہے نا وہ ایسٹس دے سکتے ہیں. تو بین السطور جو ہے وہ ظاہر بات ہے رشیا کو ہی ریفر کر رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی, تو وہ جو ہے نا ایک بڑی معنی خیز بات ہے. اسٹیٹمنٹ دیا. اب میرا خیال ہے یہ جو ملاقات ہے جو فارن منسٹر گئے ہیں رشیا, اور اس میں دیکھنا یہ کہ رشیا کیا سٹینس لیتا ہے اور چائنا کیا سٹینس لیتا ہے, اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ان دونوں نے دیکھیں ایک تو ڈپلومیٹک سپورٹ ہوتی ہے نا جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اب یہ میٹنگ ہوئے گی اس میں کریں گے, وہ ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کی لمیٹڈ یوٹیلٹی ہے. لیکن اگر اس سے آگے دیکھیں وہ بڑی طاقتیں ہیں, وہ الٹیمیٹم بھی دے سکتی ہیں, وہ یہ بھی کہہ سکتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہم ایران کو سپورٹ کرتے ہیں. اب کئی مینز ہیں ان کے پاس, انٹیلیجنس کے مینز ہیں, ملٹری بھی جو ہے سپلائز کر سکتے ہیں, کئی چیزیں کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ لانگ ڈراؤن ہو سکتا ہے کانفلکٹ. لیکن اگر وہ الگ رہے سے چائنا اور رشیا, تو میرا نہیں خیال کہ ایران اپنی انڈیجنس کیپیسٹی پہ یہ بہت زیادہ ریزسٹ کر سکے گا اس کو. این پی ٹی کا سر کیا, این پی ٹی سے کیا ایران باہر آ سکتا ہے؟ دیکھیں این پی ٹی سے وڈرا وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, مطلب جو ان سے نا ظاہر ہے ان کے پاس ہے, لیکن این پی ٹی اس معاملے میں اہم ہی نہیں ہے بالکل.
کیونکہ اصل چیز یہ تھی کہ ایران جو ملک جب کرتے ہیں NPT میں ہوتے بھی ہیں، جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے لیٹ سے اگر وہ سچویشن آتی ہے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری وہ کیپیسٹی جس کو بریک آؤٹ کیپیسٹی ہے کہ ہم اب وہ کر سکتے ہیں 2-4 میزائلز بنا سکتے ہیں، تو وہ NPT سے ایک دن کوئی بہانہ بنا کے وڈرا کر سکتے تھے۔ NPT میں ہونا یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ NPT میں رہتے ہوئے آپ کو نا IAEA کی سرٹن شرطیں ماننی پڑتی ہیں، لیکن اب یہ IAEA آ کے انفورس کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا، یہ تو امریکہ اور اسرائیل آ کے انفورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ بم نہیں بنا سکتے، تو اس لیے IAEA کے پاس تو کوئی ملٹری مینز نہیں ہے۔ IAEA تو چلیں ایک چیز UNSC کو ریفر کر سکتا ہے نا، اور پھر وہاں سے کوئی ایکشن ہوتا تو ایکشن تو پہلے ہی ہو رہا ہے، تو اس لیے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اتنا زیادہ۔ اہم چیز یہ ہے، اور پرسنلی میرے خیال میں دیکھیں اگر ایران کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی ہوتی اور اگر ایسی سرپرائز دے دیتا تو سچویشن چینج بھی ہو سکتی تھی۔ نارتھ کوریا کو دیکھیں، نارتھ کوریا کو ایک ٹائم پہ امریکہ نے کتنا پریشرائز کیا کہ آپ اپنی جو ہے نا یہ نیوکلیر نہ بنائیں، لیکن جب انہوں نے کیپیسٹی دکھا دی کہ جی ہمارے پاس ایون 2 یا 4 میزلز کی تھی شروع میں ان کے پاس، جس کی وہ نیوکلیر ٹپڈ میزلز کی، ایون دیٹ واز انف۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ گیم چینجر تھا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ گیم چینجر اگر ایسی کوئی ٹیکنالوجی ایران دکھائے تو پھر یہ گیم چینج ہو سکتی ہے۔ لیکن جو مجھے لگتا نہیں ہے، چھوٹا سا وقت شامل کریں کہ وقفے کے بنائیں گے تو معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، ہم جائیں گے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب کی جانب۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ویئرز، ہم گفتگو کر رہے ہیں امریکہ کی جانب سے جو ایران پہ جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے، اس کے رد عمل میں ایران کے پاس کیا آپشنز ہے۔ امریکہ کی جانب سے تو کہا گیا ہے واضح طور پہ کہ اس کے بعد اگر ایران امن کی ٹیبل پہ نہ آیا، مذاکرات کی میز پر نہ آیا، تو اور اگر انہوں نے جوابی رد عمل دیا تو اس پہ اور بھی بے رحمانہ قسم کا جو ہے وہ اٹیک کیا جائے گا۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب، سر آپ بتائیے گا، نیول کیپیسٹی کی بھی بات کی، میجر جنرل طارق رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنا ہرموز میں ایران نے اعلان کیا کہ اس کو بند کر دیں گے، جبکہ جارج سلیم صاحب کا یہ کہنا یہ ہے کہ وہ امریکن نیول پار کے سامنے نہیں ٹھہر پائیں گے۔ آپ کی بھی اسیسمنٹ جاننا چاہوں گا، اور آپ کے خیال میں جو بیلسٹک میزائلز یا جو ہائپرسونک میزائلز ایران کی جانب سے داغے جا رہے ہیں، اس سے اسرائیل کو اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ آج میں نک رابرٹسن کی بھی رپورٹس دیکھ رہا تھا CNN کی، وہ بھی بتا رہے تھے کہ جو آج خیبر شکن میزائل داغے گئے ہیں انہوں نے کافی نقصان پہنچایا، 86 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں اور عمارتیں جو ہیں وہ ڈھیر ہو گئی ہیں۔ جی میرے خیال میں اسرائیل کو اپنی جو ریسٹرینٹ کی پالیسی ہے اس کو چند دن اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، ایران کو، کیونکہ اگر ایران کو، کیونکہ اگر ایران جو ہے وہ اس علاقے میں کسی اور ٹارگٹ کی طرف یا امریکن انٹرسٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ تو اور بھی زیادہ گراس جو ہے مس میچ ہے، تو اس سے ایرانین جو اویلیبل اسٹرینتھ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی۔ ان کو چاہیے کہ یہ تواتر کے ساتھ اسرائیل پہ اپنے حملے جاری رکھیں، جو میکسیمم ڈیمیج جب تک یہ نیگوسیشن شروع نہیں ہوتی یہ پہنچا سکتے ہیں، یہ ان کو پہنچانا چاہیے۔ اور مین وائل جس طرح انہوں نے سیکیورٹی کونسل کی آج میٹنگ ریکویسٹ کی ہے اور کل یہ رشین پریزیڈنٹ کو ملنے جا رہے ہیں، تو یہ اپنی جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے رشیا اور خاص طور پہ چائنا کو، ان کو جو ہے انوالو کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو ان کے نیچرل الائز ہیں وہ اس مشکل وقت میں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک ایسا عملی طور پہ کوئی ایسا اقدام کریں جو کہ محض جو ہے نا بیان بازی تک نہ ہو جس طرح کے مسلمان ملک کر رہے ہیں، تو اس کے بجائے وہ کوئی ایسی انٹرونشن کریں کہ جس سے جو ہے یہ جنگ کو یا یہ جو ٹینشن امریکہ کی ڈائریکٹ انوالو ہونے سے جو آ رہی ہے یہ ڈیفیوز ہو، اور دونوں ممالک جو ہیں ان کو کوئی ایگزٹ ونڈو ملے جہاں پہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں۔ آپ نے اہم نقطہ اٹھایا، میں دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس آتا ہوں۔ عملی اقدام سے کیا مراد ہے جنرل صاحب؟ رشیا اور چائنا کی بات جارج صاحب بھی کر رہے ہیں کل کی ملاقات میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رشیا جو آلریڈی انگیجڈ ہے یوکرین وار میں، اور چائنا جس کی ایک واضح پالیسی ہے کہ وہ اپنے اکنامک اہداف ان کے حصول کے لیے زیادہ جو ہے ان کا فوکس ہوتا ہے، اس موقع پہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ نے ایران کے لے کر اٹس ناؤ اور نیور، فار دیز ٹو پارٹس از آلسو ناؤ اور نیور، یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ان دونوں پاورز جو ہیں یہ ایران کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی، جی کھڑی ہو جائیں گی۔ اب کس حد تک کھڑی ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں رشیا جو ہے وہ یوکرین میں انوالوڈ ہے،
जी। वो अब आई डोंट नो ये स्ट्रेटेजिक जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वाली, उसमें किस हद तक ईरान के साथ वो पहले इन्वॉल्व था या किस हद तक उनके साथ ये जाता है, ये चीज़ देखने वाली होगी। जहाँ तक चाइना का तल्लक है, ऑलरेडी ऐसी रिपोर्ट्स थी कि जैसे न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह है, कुछ जहाज़ ऐसे देखे गए हैं जो रडार पे पहले देखे और जब जैसे ईरान की सरहदों में आए तो वो डिसअपियर हो गए। और वो इस तरह से, बिकॉज चाइना की देखें, इनसे 30 से 40 बिलियन डॉलर का एनुअल ट्रेड है ईरान के साथ। उनकी जो बहुत सी पेट्रोल की जो 90% जो फीसद जो पेट्रोल ईरान करता है एक्सपोर्ट, वो चाइना चला जाता है। और चाइना के साथ इनका जो है एक रेल कॉरिडोर भी बना हुआ है। अगर समुद्र के रास्ते बंद होते हैं तो वो वहाँ से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से इनका रोड लिंक है और रेलवे लिंक है। तो ये दोनों मुल्क और रीजनल के लोग हैं, बॉर्डर भी कनेक्टेड हैं ये। और मैं जो देख रहा हूँ फ्यूचर में, जिस तरह से अगर अमेरिका ने ऐसी पॉलिसी कंटिन्यू रखी तो SCO है, ECO है, ब्रिक्स है, तो ये सारा एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन सकता है जिसमें पाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ईरान उसमें है, चाइना है, रशिया है। ये बहुत बड़ा एक ब्लॉक बन जाएगा और ये बहुत पोटेंट ब्लॉक होगा और किसी को भी ये ब्लॉक चैलेंज कर सकता है। और इंडिया देखें इसमें बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गया था। वो पहले तो ईरान के साथ पिंगे बढ़ाता रहा, बड़े दरीना ताल्लुकात थे, और चाबहार पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी जो गुलभूषण यादव है, देखें वो ईरान से आया, हुसैन मुबारक के नाम से। और जब उनके रॉ के एजेंट पकड़े गए कि वहाँ डेवलपर्स हैं जी और बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, बैठे हुए हैं, और एक्चुअली मोसाद के साथ वो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घूमा। और ईरान की पार्लियामेंट ने बयान भी दिया, तशक्कुर पाकिस्तान। जी, नाराबाजी हुई, थैंक यू तशक्कुर पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा किया, आज उनसे बातचीत कर ली। और हमने नोबेल प्राइज का भी जो किया वो हमारे पास, तो ट्रम्प ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, चाहे मजबूरन हो के किया, जैसे भी किया, तो उन्होंने सुलह सफाई तो कराई और स्टिल कहते हैं कि मैं उसमें तैयार हूँ कश्मीर की सालसी के लिए। बट हमारा एक मकसद ये भी था कि शायद इसकी तरह अगर हम अनाउंस करें तो ईरान के साथ चाहे बातचीत से मसला हल करने की, कुछ शर्म ही आ जाए, कुछ शर्म आ जाए कि भाई इतना बड़ा मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, मैं बातचीत करा लूँ। बट वो इजराइल का जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्रिवेल कर गए और इन्होंने उसको ड्रैग कर लिया। जॉर्ज साहब, टकर कार्सन और स्टीव बैनन का पॉडकास्ट बड़ा मशहूर है, वो बड़ी इनकी स्ट्रॉन्ग बेस थी। क्या वजह बनी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तो पीस का लेकर वोट उन्होंने लिया और उनको उनकी जानिब से बड़े क्रिटिसिज्म हुआ। फिर तुलसी गबार्ड ने भी कहा, जो उनकी इंटेलिजेंस में उन्होंने खुद ही तैनात किए हैं, कि उनके पास एटम बम नहीं है ईरान के पास। उन्होंने कहा जी उनको भी उनकी तमाम बातों को उन्होंने यकसर मुस्तरद करके सिचुएशन रूम में बैठकर लाल टोपी पहन के सारी कार्रवाई डाल दी। जी, उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो यह है कि ट्रंप के मुंतखब होने से पहले ही मैंने कहा था इस बार के, एक तो खैर कि वो जीतेंगे, और दूसरा मैंने कहा था जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो इसराइल के लिए वो बाकी जो पिछले सदर हैं जो गुजरे हैं उससे पहले, बाइडन या बाकी जितने भी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा करीब होंगे इसराइल से। बिल्कुल, क्योंकि नेतन्याहू से उनकी पर्सनल रेपो भी है और कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो इसराइल से बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो उनकी जो पॉलिसी भी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इसराइल होगी। अच्छा, वही देखने में मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये याद रखने की है कि ट्रंप ने बाकी चीज़ों पे तो हमेशा कहते रहे हैं कि जी मैं जंगों में शामिल नहीं होऊंगा, और अमेरिका की जो है ना अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और उनका जो मेगा ग्रुप है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो जिसमें ये स्टीव बैनन वगैरह भी, तो वो आइडियोलॉग्स हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका आइसोलेशनिस्ट रहे, वो ना आए इन जंगों में। अच्छा, उस पर ट्रंप बिल्कुल ये कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ पिछले 10 साल से एक चीज़ पे बड़े कंसिस्टेंट है ट्रंप कि जी मैं ईरान को न्यूक्लियर केपेबल कंट्री नहीं बनने दूंगा। ये बात 10 साल पहले भी वो कह रहे थे। अफजल रजा साहब इरना ब्यूरो चीफ है, हमारे साथ मौजूद है। आपका आर्गुमेंट यही मुकम्मल करें कि मैं चाहूंगा कि उनका भी राय ले लूं ईरान के हवाले से। अफजल रजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब अनवर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सचते हुए वक्त देने का। बताइएगा इस वक्त ईरान के लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं, और हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं कि क्या ईरान के पास ऑप्शंस हैं अमेरिका की जानिब से जब हमला किया गया उनकी जौहरी तंसीबात पे। ओवरऑल इस वक्त बताएगा कि ईरान के अंदर क्या सेंटिमेंट्स हैं और जो अवाम है वो क्या राय रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 दिन पहले अमेरिका के जो जारी सदर है डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का शिकवा किया, ईरानी कौम हमेशा मुर्दाबाद इसराइल और मुर्दाबाद अमेरिका कहती आ रही है। आज ईरानी कौम इस जारहियत के बाद तेहरान के सड़कों पे निकली हुई है। प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने इनको ज्वाइन कर दिया, और आज प्रेसिडेंट ट्रंप को ये समझ आना चाहिए कि क्यों ईरानी अवाम गुज़श्ता 40 साल से मुर्दाबाद अमेरिका का नारा लगा रही हैं। इसलिए कि आज अमेरिकी अवाम को खुद इस बात का प्रूफ हो गया कि उनका जो सदर है, जो नाम नहाद इलेक्शन कैंपेन में ये दावा करते आ रहे हैं कि ही इज प्रेसिडेंट ऑफ पीस, नॉट फॉर वॉर,
لیکن آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا نہ تو امریکی صدر کسی عالمی قوانین کسی عالمی ہیومنٹیرین لا کے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ کسی نام نہاد اور من گھڑت دعووں کی بنیاد پر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری یونائٹڈ نیشن کے انڈیپینڈنٹ ممبر این پی ٹی کے سگنیٹری کے جیسے کنٹری کے اوپر ایک ان پرووک اٹیک کرنے پہ صدر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ مجھے بتائے گا جو اپنائے ہرموز ہے اس کی بندش کے حوالے سے کیا ایران میں یہ باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے کہ وہ انہوں نے کر دی ہے یا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایران کے ایک جیوگرافیکل سچویشن ہے ایکسٹراڈنری لوکیشن ہے ابنائی ہرمز میں. پہلے بھی ایران نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے اور جو مغربی ممالک جو صرف اور صرف جوہری ٹیکنالوجی کو اپنے حد تک منحصر رکھنا چاہتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے ڈیفینیٹلی ایسے ٹولز ہیں جو ایرانین آرمڈ فورسز اور ایرانین اسٹیبلشمنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں. فی الحال اکارڈنگ ٹو ایرانین فارن منسٹر اور جو سینئر ڈپلومیٹس ہیں وہ یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح امریکی جارحیت کا جواب دیا جائے گا, لیکن جواب دینا ڈیفینیٹ ہے اور اس کا جواب امریکہ اور اس کے حواریوں کو ملے گا. اور کل جو روس کے صدر سے ملاقات طے ہے آپ سمجھتے ہیں اس سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں؟ جی دیکھیں روس ایران کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے. امریکی صدر کے 2018 میں جوہری معاہدے کے انخلا کے بعد روس اور چین ہی تھا جو ایران کا ساتھ دیا اور آج بھی انہوں نے دونوں ملکوں نے ایک بیان میں امریکی جارحیت کی شدید مذمت کی. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے کل فارن منسٹر عباس عراقچی کے ماسکو میں جو پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ جو ملاقات ہوگی وہ نہایت کنسٹرکٹیو ہوگی اگلے لائحہ عمل کے لیے ایران کے لیے. پاکستان کے حوالے سے ایران میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟ آج وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی بھی بات ہوئی ہے ایران کے صدر سے اور ہم نے ان کے آپ کے ایران کے پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے بھی سنے. پاکستان نے کنڈیم کیا ہے جو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں. آج سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں چائنا رشیا اور پاکستان نے جو ہے ایفرٹ کر کے ایران کی درخواست پہ وہ بلایا جا رہا ہے. کیا اوورآل سینٹیمنٹ ہے؟ انور بھائی بلیو می پاکستان دوستی اور بردرہڈ میں اپنی مثال آپ ہے. 13 جون سے لے کے آج کی جارحیت پر جو پاکستان کی اعلیٰ قیادت عوام پارٹیز پولیٹیکل لیڈرشپ ریلیجس لیڈرشپ نے جو ایران کی حمایت کی ہے اس کی مثال آپ نے ایران کے کھلی پارلیمنٹ جو کھلی سیشن میں جو پریزیڈنٹ پزشکیان نے پاکستان کا نام لے لیا اور پاکستان کے پارلیمنٹ سینٹ کی جو ریزولوشن ایران کے حق میں پاس کیا اور ایرانی ممبران پارلیمنٹ کے پاکستان کے حق میں نعرے بلند ہوئے وہ دوسرے ممالک کے لیے بھی مثال ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ جو ممالک ابھی چپ کے روزے رکھے ہوئے جارحیت کو جارحیت ہی کہنا چاہیے. ٹھیک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ افضل رضا, تھینک یو ویری مچ. بیورو چیف ارنا ہم سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے اندر کی جو اس وقت سچویشن ہے ایران کی اس کی اسٹاک کے ساتھ کر رہے تھے. سر اپنا آرگومنٹ مکمل کیجیے گا. جی بالکل. تو اہم یہی ہے آئی تھنک یہ جو ملاقات ہے رشیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایرانی فارن منسٹر کی یہ بہت اہم ہوگی کہ اس کے بعد پھر جو ہے پریزیڈنٹ پیوٹن کیا سٹینڈس لیتے ہیں, بیکاز امریکنز بھی وہ دیکھیں گے بلکہ اور چائنا ظاہر ہے جو بھی ان کا ہے. چائنا اور رشیا کی اس وقت جو ہے نو لمٹس ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. ایران کی رشیا کے ساتھ ویسی ہے, پھر چائنا کے ساتھ ایران کی $400 بلین کی انویسٹمنٹ کی وہ جو ان کے وہ ایک ویژن ہے. تو ظاہر ہے چائنا تو نہیں چاہے گا یہ سارا سکٹل ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایران کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیں گے. اب وہ راستہ جو نکالنا چاہیں گے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ راستہ کس طرح سے نکلے گا. وہ صرف ڈپلومیسی کے یہی میں کہنا چاہ رہا تھا یا پھر اس میں کوئی عملی امداد بھی دے. اعجاز ملک صاحب سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا, ابھی آپ نے سنا افضل رضا صاحب جو ارنا کے بیورو چیف تھے, انہوں نے کہا ایران جواب ضرور دے گا, ڈیفینیٹلی دے گا. وہ میں ان کے پاسداران انقلاب کے عہدیدار کی بھی گفتگو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے. اور میجر جنرل طارق رشید صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جواب نہ دیا تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ ایران کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں اگر جواب ایران نہیں دیتا. یور ایکسپیکٹیشن سر, ایران کس قسم کا جواب دے سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ایران کے پاس امریکن جو ملٹری مائٹ ہے اس کے حوالے سے لمیٹڈ آپشنز ہیں, یہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ. اچھا میرے خیال میں ان کو جیسے میں نے پہلے کہا فی الحال چند دن فوکس کرنا چاہیے. پرائم جو ان کا دشمن ہے اسرائیل جس نے جارحیت کی ابتدا کی ہے اس کو میکسیمم ڈیمیج کیا جائے اور رشیا اور چائنا کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی مناسب موقع پہ اگلے چند دنوں میں امریکن انٹرسٹ پر ایک سمبولک جو ہے ضرب لگانی چاہیے انہیں, کیونکہ جس قدر فورسز انہوں نے
موبلائز کر دی ہیں اس ریجن میں. اس کے بعد ایران کے لیے وہ ایک بالکل مس میچ ہوگا کہ اگر وہ کوئی کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی بڑا اقدام اٹھا سکیں. تو میرے خیال میں اگلے 2 روز جو ہے بہت اہم ہیں اور اس میں میکسیمم فوکس ایران کو اسرائیلی جو ہے نا ٹارگٹس پہ کرنا چاہیے. جیسے صاحب آپ کو لگتا ہے یہ جو امریکن سٹرائکس تھی یہ ون آف سٹرائکس تھیں یا آپ اس کی کنٹینیوشن نظر آتی ہیں؟ دیکھیں اس میں جیسے ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں نا, اگر تو ان کے پاس لمیٹڈ آپشن تھی اور اتنی کیپیبلٹی نہیں تھی جس طرح کہ وہ بات چیت کر رہے تھے, تو انہیں ایران کو اس حد تک نہیں آنا چاہیے تھا. پھر انہیں کوئی اس کا سوٹیبل وے آؤٹ ڈھونڈنا چاہیے تھا. سر وہ مذاکرات تو چل رہے تھے نا, وہ تو جی چل رہے تھے. 60 دن سے 61 دن ہوا تو حملے کر دیے انہوں نے, 1 دن اوپر ہوا تو حملہ کر دیا. تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات چیت ضرور کر لینی چاہیے تھی تاکہ بات جہاں تک نہ پہنچتی. اور دوسرا جو ہے کہ ایک سمبولک اسٹرائک, میرا نہیں خیال سمبولک اسٹرائک کرنی چاہیے, یا تو اسٹرائک کریں یا نہ کریں. اسی طرح ایران اسرائیل کے ساتھ دیکھیے وقت بہت گزر چکا ہے, ایران کی کریڈیبلٹی کافی انڈرمائن ہو چکی ہے, سوورنٹی انڈرمائن ہوئی ہے, تمام انٹرنیشنل لا, جنیوا کنونشن, UN چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. اور ایران ایک پرشین امپائر ایک لیگیسی کیری کرتا ہے. انہوں نے لاکھوں جانیں قربان کی عراق کے اگینسٹ وار کر, 8 سال جنگ لڑے اور وہ بھی اپنے لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو جواب اپنے اسٹیچر کا دینا چاہیے, اور یہ جو جیسے اس کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں رشیا اور چائنا, وہ ضرور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, لیکن ایکچوئل جنگ آپ نے خود لڑنی ہوتی ہے. یس, میں وہی کہتا کہ ایکچوئل جارج صاحب میں اس کو ہم سمیٹتے ہیں, آپ کیا کہیں گے, سمبولک جواب آئے گا یا دندان شکن؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ایران میں اس طرح کی کیپیسٹی ہے کہ کوئی دندان چکن قسم کا جواب جو ہے ریٹ تو کر رہے ہیں, عزم کا اظہار کر رہے ہیں. وہ تو بیانات تو آتے رہتے ہیں, لیکن اس طرح کی کیپیسٹی نہیں ہے. آئی تھنک کہ اس وقت جو ہے نا ان کو رشیا اور چائنا کی مدد سے کوئی ڈپلومیٹک جو ہے نا اپنے لیے ایک اسپیس بنانی پڑے گی, انلیس کہ رشینز جو ہیں وہ ان کو اس طرح کی ایشورنس دے دیں کہ جی ہم آپ کے لیے اس حد تک جائیں گے. شارٹ آف دیٹ, اچھا لاسٹ اس پہ میں چیز کہوں گا, رشیا کو ابھی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ابھی فی الحال تک ان کو یہ جو سچویشن ہے یہ سوٹ کرتی ہے اس حد تک. وہ اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ آئل کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی ہیں اس سے, اور رشیا پہ تو اگر $10 پرائس بڑھتی ہے نا, ان کے لیے اربوں ڈالرز میں بڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ساری سچویشن جب ادھر سارا فوکس آیا نا تو یوکرین سے توجہ ہٹ گئی ہے. اس وقت تک ان کو سوٹ کرتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ایران بالکل ہی جو ہے اس سچویشن میں پہنچ رہا ہے کہ جہاں پہ ڈیوسٹیٹ ہو رہا ہے, اور شاید بات رجیم چینج تک بھی پہنچ جائے, رجیم اتنا کمزور ہو جائے, تو دیکھنا یہ کہ اس وقت پھر رشیا کیا سٹانس لیتا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ, وی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ میجر جنرل طارق رشید صاحب, آپ کا جوہر سلیم صاحب, اور AVM ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب. افضل رضا نے ہمیں جوائن کیا جو ایئر چیف ہیں. ویورز آپ نے گفتگو سنی, بہت ہی ایوالونگ سچویشن ہے. کل اور پرسوں کا دن جو ہے بڑا اہم ہے, جیسے ہمارے تجزیہ کاروں نے کہا. دیکھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے نیکسٹ مووز کیا ہوتی ہیں, کیونکہ امریکہ نے تو اپنی چال چل لی اور اسرائیل جو ہے اس کی چالوں کا تو ہمیں علم ہے. اب ایران کے جواب کا انتظار ہے کہ کیا ڈپلومیٹک رسپانس آتا ہے, ملیٹری رسپانس آتا ہے. وی ول کیپ ٹیبز آن اٹ. پروگرام سچ کا یہ اسپیل دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک جمعے کو. تب تک لیے سید انوار الحسن اور سچ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.